फरीदा अपनी नौकरानी पर बहुत तशद्दुद करती और जब फरीदा का शौहर घर आता तो इसके चेहरे पर जख्मों के निशान देख कर पूछता तो वो कहीं ना कहीं गिरने का बहाना लगा देती और वो इसकी हालत देखकर इसे डॉक्टर के पास ले जाता और इसे कुछ पैसे देकर घर छोड़ाता। एक दिन फरीदा ने शौहर को इसे घर छोड़कर आते हुए देख लिया और अगले दिन इसने नौकरानी को मार मार कर हलकान कर दिया। तो ऊपर से फरीदा का शौहर आ गया और वो इसे अस्पताल ले गया और नौकरानी के साथ वापस आया। इसने फरीदा को एक कागज पकड़ाया तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं नहीं मेम साहब, मैं अभी दोबारा से साफ कर देती हूँ, प्लीज मुझे मत मारिएगा, मुझसे गलती हो गई। रानी हाथ जोड़ते हुए फरीदा से इल्तिजा कर रही थी कि वो इसे बख्श दे, मगर फरीदा आंखों में गुस्सा लिए रानी की तरफ बढ़ी और हाथ में पकड़ी हुई छड़ी को पूरी कुव्वत से रानी की कमर पर बरसाना शुरू कर दिया और रानी की चीखें बुलंद होने लगीं। प्लीज मेम साहब माफ कर दें, मेम साहब माफ कर दें। इसके होंठों से बस यही सदाएं बुलंद हो रही थीं। रानी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तकलीफ की शिद्दत इसके चेहरे से ही आया थी, मगर फरीदा को इस पर जरा तरस नहीं आ रहा था। वो बराबर इसकी कमर पर छड़ी बरसाए जा रही थी और जब रानी निढाल होकर जमीन पर गिर गई तो फरीदा ने छड़ी रोक दी। आइंदा मुझे तुम्हें ये काम समझाने की जरूरत ना पड़े, खुद ही कर लोगी तो आइंदा इस तरह की सजा से महफूज रहोगी। फिरौनियत से कहते हुए फरीदा कमरे की तरफ चली गई, जबकि अपने जख्मी वजूद को संभालते हुए रानी उठ गई और घर के बाकी कामों को निपटाने लगी। मगर इस बार इसके हाथ में बहुत तेजी थी और साथ ही वो सफाई से हर एक काम कर रही थी। पिछली मार वो भूली नहीं थी। रानी हमेशा कोशिश किया करती थी कि फरीदा को कम से कम शिकायत का मौका दे, मगर पता नहीं इसकी किस्मत खराब थी या फरीदा की निगाहों की तेजी थी कि हमेशा ही इसकी कोई ना कोई गलती ढूंढ लिया करती थी और फिर इसे खूब जदोकोब किया करती थी। रानी के चेहरे पर भी 2-3 छड़ियां लगी थी जिसकी वजह से इसके चेहरे पर निशान पड़ गए थे, मगर इस वक्त इसे अपने जख्मों की परवाह नहीं थी। इसके लिए ये काम बेहद ज़रूरी था। जितनी फरीदा तनख्वाह दे रही थी इतनी कोई भी नहीं देता था। रानी अपने घर के हालात की वजह से बेहद मजबूर थी, इसलिए फरीदा के जुल्म सतम सहते हुए भी रुकी हुई थी। रानी की माँ घर में रहकर अपने बीमार शौहर की देखभाल किया करती थी। रानी का बाप एक बंगले में चौकीदार था, मगर गुर्बत की चक्की में पिसते हुए इसे जाने कब टीबी हो गई पता ही नहीं चला। जब बंगले के मालिक ने खुदा तरसी करते हुए इसका टेस्ट वगैरह करवाया तब तक टीबी अपने लास्ट स्टेज पर थी और इसका कोई इलाज बाकी नहीं रहा था। लेकिन मालिक ने रानी के बाप को छुट्टी देकर घर भेज दिया और एक एहसान ये किया कि हर महीने इसकी दवाइयाँ खरीद कर इनके घर पहुंचा दिया करता था। तनख्वाह बंद होने के बाद घर में आमदनी रुक गई और फाकों की नौबत आ गई। माँ पहले ही बूढ़ी थी, लोगों के घरों में काम नहीं कर सकती थी और फिर शौहर की देखभाल भी करना होती थी, इसलिए मजबूरन रानी घर से निकल आई और वो एक बंगले में मुलाजमा के तौर पर काम करने लगी। इसे 15,000 रुपये महीने के मिलते थे और घर के तकरीबन तमाम काम करने होते थे। काम करने से रानी को कोई मसला नहीं था, मगर यहाँ पर एक ही चीज़ थी जो इसकी बर्दाश्त से बाहर थी और वो थी फरीदा की मार। फरीदा को न जाने इसे क्या चिढ़ थी कि बात बात पर इस पर गुस्सा किया करती थी और फिर इतना मारती थी कि इसके जिस्म पर जख्म बन जाते थे। फरीदा रानी को ज़दोकोब ज़्यादातर उस वक्त किया करती थी जब इसका शौहर घर पर नहीं होता था, लेकिन इसके वजूद पर बने हुए जख्मों की निशान देखकर वो अक्सर पूछ लिया करता था कि इसे ये चोट कैसे लगी है। रानी झूठ बोल दिया करती थी कि वो गिर गई थी, इस वजह से इसे चोट लगी है। वो नहीं चाहती थी कि फरीदा के शौहर को बताए और फरीदा इसे घर से निकाल दे। इसे जो 15,000 महाना और खाना वगैरह मिल जाता था वो सहूलत भी हाथ से निकल जाती। 15,000 रुपये बेशक एक मामूली सी रकम थी, मगर कच्चे इलाके में रहने वाले लोगों के लिए ये 15,000 की रकम भी बहुत ज़्यादा थी,
کیونکہ غریب لوگ قناعت پسند ہوتے ہیں، جتنا مل جائے اس پر گزارا کر لیتے ہیں۔ آج بھی فریدہ سے مار کھانے کے بعد رانی نے تمام کام مکمل کیا اور پھر کچن میں کھانا بنانے کے بعد ابھی وہ کچن سے باہر نکلی ہی تھی کہ فریدہ کا شوہر ریاض گھر پہنچ گیا اور رانی کے چہرے کی طرف دیکھ کر حیران ہوا۔ یہ آج پھر سے تمہیں چوٹ لگ گئی ہے؟ کیوں دھیان سے کام نہیں کرتی ہو؟ ہر روز کہیں نہ کہیں چوٹ لگوا کے بیٹھی ہوتی ہو، کیا تمہیں درد نہیں ہوتا؟ ریاض رانی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی مگر الجھے ہوئے سے انداز میں سوال کر رہا تھا۔ رانی نے اپنا سر جھکا دیا۔ صاحب، ہم جیسے غریب لوگوں کو چوٹ کھانے کی عادت ہوتی ہے۔ مجھے چوٹ لگ جاتی ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ چوٹ لگی ہے۔ اچھا صاحب، میں نے کام مکمل کر لیا ہے، کیا آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ ریاض نے افسوس سے اس کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلایا اور اسے کہنے لگا، چلو باہر گاڑی میں چل کر بیٹھو، میں تمہیں ہسپتال لے جاتا ہوں اور دوا لے دیتا ہوں۔ رانی انکار کرنے لگی مگر اس کے انکار کو ریاض نے خاطر میں نہیں لایا اور اسے گھر سے باہر لے جا کر ہسپتال لے گیا۔ وہاں پر اس کی چوٹ پر مرہم پٹی کروانے کے بعد وہ رانی کو کچھ پیسے اور کھانے پینے کا سامان دے کر گھر چھوڑ آیا۔ فریدہ اپنے کمرے میں تھی اور اسے اس ساری کارروائی کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہو سکا۔ اتنی مار کھانے کے بعد اگلے دن رانی پھر سے فریدہ کے گھر میں موجود تھی اور کام کر رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف رہتا تھا کہ کب کس وقت فریدہ کی نظر اس پر پڑ جائے اور پھر وہ کسی نہ کسی بہانے اسے سزا دے۔ وہ ہر کام پوری تیزی اور صفائی سے کرنے لگی تھی مگر بدن کے زخم اور تکلیف اس کے ہاتھوں کی لرزش ظاہر کر دیتے تھے۔ اگلی صبح فریدہ ناشتے کے لیے میز پر بیٹھی تو اس نے ایک پلیٹ میں معمولی سا داغ دیکھ لیا۔ یہ دیکھتے ہی اس کے اندر کا غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے زور سے آواز دے کر رانی کو بلایا اور سخت لہجے میں کہا کہ یہ صفائی کیسی ہے؟ رانی نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بی بی جی، مجھ سے غلطی ہو گئی، ابھی دوبارہ دھو دیتی ہوں۔ مگر فریدہ نے اسے بات مکمل نہ کرنے دی اور فوراً چھڑی اٹھا کر اس کے کمر پر دے ماری۔ رانی کی چیخ نکل گئی اور وہ زمین پر گر پڑی۔ فریدہ کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بار بار چھڑی برساتے ہوئے کہتی جا رہی تھی کہ تمہیں صفائی کرنا نہیں آتا، تم جتنی محنت کر لو تم سے کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا۔ رانی کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کے جسم پر پچھلے دنوں کے زخم ابھی بھرے بھی نہیں تھے کہ نئے زخموں نے اس کی حالت اور بگاڑ دی۔ مگر وہ کچھ نہ بولی، بس زمین پر جھکی ہوئی بار بار ہاتھ جوڑ کر رحم کی التجا کرتی رہی۔ آخر کار جب فریدہ کا غصہ کچھ کم ہوا تو اس نے ایک آخری وار کیا اور چھڑی ایک طرف پھینک کر سرد لہجے میں بولی، سنبھل کر کام کرنا ورنہ یہ گھر تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ رانی نڈھال ہو کر صحن میں ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اس کے جسم میں درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر وہ زیادہ دیر یوں بیٹھی رہی تو فریدہ کو پھر بہانہ مل جائے گا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی اس نے دوبارہ برتن دھونے شروع کیے تو ریاض گھر لوٹ آیا۔ اس کی نظر رانی کے چہرے پر پڑی جہاں تازہ خراشیں تھیں۔ وہ رک کر بولا کہ پھر تمہیں چوٹ لگ گئی؟ رانی نے نظریں جھکا لیں اور آہستگی سے کہا، صاحب، کام کرتے وقت پاؤں پھسل گیا تھا۔ ریاض نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا، چلو میں تمہیں ہسپتال لے جاتا ہوں۔ رانی نے انکار کیا مگر ریاض نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر سیدھا ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے مرہم پٹی کی اور دوائیاں دیں۔ رانی نے وہاں بھی چوپی اختیار کیے رکھی۔ ریاض نے کچھ سامان اور پیسے اس کے ہاتھ میں تھمائے اور کہا، اب سیدھا گھر جاؤ اور آرام کرو۔ رانی نے سر جھکا کر کہا، جی صاحب، مگر پھر ہمت کر کے آہستہ سے بولی کہ اگر اجازت ہو تو مجھے اپنے گھر کی بجائے بنگلے واپس لے جانا، کچھ کام باقی ہیں۔ ریاض نے زیادہ سوال نہیں کیے اور اسے وہیں لے آیا۔ بنگلے کے دروازے پر اترتے وقت رانی کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر بی بی جی نے اسے ریاض کے ساتھ دیکھ لیا تو اس کے لیے مصیبت بڑھ سکتی ہے۔ وہ سامان سنبھال کر آہستگی سے اندر قدم رکھ رہی تھی کہ اچانک فریدہ سامنے آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں سردی اور غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایک پل کو رک گئی اور بس رانی کو گھورنے لگی۔
رانی نے جھک کر سامان اٹھایا اور دھیرے سے کہا، صاحب میں سب سنبھال لوں گی، آپ اندر تشریف لے جائیں۔ ریاض کچھ دیر کھڑا رہا، پھر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اب صحن میں صرف رانی اور فریدہ رہ گئے۔ فریدہ خاموش کھڑی تھی، مگر اس کی نظریں رانی کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ خاموشی رانی کے دل کو زیادہ ڈرا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے سامان کچن میں رکھ دیا اور اپنے کام میں لگ گئی، مگر بی بی جی کے چہرے کا وہ سرد تاثر اس کی آنکھوں میں مسلسل گونج رہا تھا۔ رانی جانتی تھی کہ یہ خاموشی آنے والے طوفان کی علامت ہے۔ فریدہ نے کچھ نہیں کہا، بس کمرے میں واپس چلی گئی، لیکن اس کے دل کے اندر آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کے شوہر نے اپنی ملازمہ کو ہسپتال لے جا کر دوائیاں دلوائیں۔ یہ منظر اس کے دل کو تپا گیا تھا۔ وہ بار بار سوچتی رہی کہ ایک نوکرانی کے لیے اس کے شوہر کا یوں فکر مند ہونا اسے کسی طور قبول نہیں، مگر اس نے زبان نہیں کھولی۔ وہ چاہتی تھی کہ رانی اپنی بے بسی کے بوجھ تلے ہی گھٹتی رہے۔ رانی نے شام تک سب کام مکمل کیے، مگر اس کے دل پر فریدہ کی سرد نگاہوں کا خوف سوار رہا۔ ہر لمحہ اسے یہی لگ رہا تھا کہ بی بی جی کمرے سے نکل کر پھر اس پر ٹوٹ پڑیں گی۔ لیکن جب شام ڈھلی تو فریدہ اب بھی خاموش رہی۔ یہ خاموشی رانی کے لیے کسی بھی مار سے زیادہ خوفناک تھی۔ اس نے سوچا شاید بی بی جی نے موقع دیکھ کر بھی بعد میں حساب برابر کرنا ہے۔ فریدہ کا دل اس وقت سے ہی بھرا ہوا تھا جب اس نے اپنے شوہر کو رانی کے ساتھ ہسپتال سے واپس آتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ لمحہ اس کے لیے ایک کانٹے کی طرح دل میں چبھ گیا تھا۔ وہ بار بار سوچتی تھی کہ ایک معمولی سی نوکرانی کے لیے ریاض کو اتنی فکر کیوں؟ وہ اندر ہی اندر کڑتی رہی اور رانی کو دیکھ کر اس کے دل میں حسد اور جلن کی آگ اور بڑھتی گئی۔ اس رات فریدہ نے رانی سے کچھ نہیں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی موجود رہی جسے رانی بخوبی سمجھ گئی تھی۔ اگلے دن صبح ریاض اپنے کام پر چلا گیا۔ گھر میں سکوت پھیل گیا اور رانی حسب معمول کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اس نے صحن دھویا، کچن میں برتن سمیٹے اور کپڑے دھونے لگ گئی، مگر اس کا دل ڈرا سہما ہوا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ بی بی جی کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ وہ جانتی تھی کہ فریدہ موقع ملتے ہی اپنا غصہ اتارے گی۔ وہ کوشش کرتی رہی کہ کوئی غلطی نہ ہو تاکہ بی بی جی کے پاس کوئی بہانہ نہ بچے، مگر قسمت ہمیشہ کی طرح اس کا ساتھ نہ دے سکی۔ فریدہ کمرے سے نکلی اور جیسے ہی اس کی نظر رانی پر پڑی تو اس کے دل میں حسد کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ وہ صحن میں آئی اور اونچی آواز میں بولی کہ تمہاری یہ پھرتیاں مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تم چاہے کتنا بھی کام کر لو، تمہارے اندر کی سستی اور نکمے پن کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ رانی نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بی بی جی میں دل لگا کر کام کرتی ہوں، مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ مگر فریدہ کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ اس نے پہلے سے رکھی ہوئی چھڑی اٹھائی اور پوری قوت سے رانی کی پیٹھ پر دے ماری۔ رانی کی چیخ صحن میں گونجی، اس کے آنسو نکل آئے، مگر اس نے خود کو روکنے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ زیادہ چیخے گی تو بی بی جی اور زیادہ غصے میں آ جائیں گی، مگر فریدہ کے وار رکے نہ۔ وہ بار بار چھڑی برساتے ہوئے کہتی جا رہی تھی کہ تمہارے نخرے مجھے اب برداشت نہیں ہوتے۔ میں نے تمہیں گھر میں رکھا، یہ تمہاری بڑی خوش قسمتی ہے، ورنہ تم جیسی نوکرانیوں کو کوئی دروازے پر بھی کھڑا نہ کرے۔ رانی زمین پر گر گئی اور ہاتھ جوڑ کر بار بار کہتی رہی کہ بی بی جی مجھے معاف کر دیں، بی بی جی خدا کے لیے رک جائیں، مگر فریدہ کے دل پر ذرا رحم نہ آیا۔ رانی نڈھال ہو کر زمین پر لیٹ گئی، اس کی سانس پھول رہی تھی اور جسم پر نیل پڑ چکے تھے۔ فریدہ کے ہاتھ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے ایک اور وار کرنے کے لیے چھڑی اٹھائی تو اچانک دروازہ زور سے کھلا اور ریاض اندر آ گیا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر حیران اور غصے سے بھر گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر فریدہ کا ہاتھ روک لیا اور سخت لہجے میں کہا، بس بہت ہو گیا، یہ کیا ظلم ڈھایا جا رہا ہے؟ کیا تمہیں ذرا سے بھی انسانیت کا پاس نہیں؟ فریدہ اس اچانک مداخلت پر ساکت رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کا ملا جلا تاثر تھا۔ ریاض نے جھک کر رانی کو سہارا دیا اور اسے کھڑا کیا۔ رانی کے جسم سے خون رس رہا تھا اور اس کی حالت نہایت خراب تھی۔ ریاض نے فریدہ کو ایک سرد نگاہ سے دیکھا اور کہا، میں اسے ہسپتال لے جا رہا ہوں، تمہارے ظلم کا حساب تمہیں ایک دن ضرور دینا ہوگا۔
یہ کہہ کر وہ رانی کو سہارا دے کر باہر لے گیا۔ فریدہ دروازے میں کھڑی رہ گئی اور اس کے لبوں پر کوئی لفظ نہ آیا۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے رانی کے زخم دیکھے تو سر پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ یہ معمولی چوٹیں نہیں ہیں بلکہ بار بار کے تشدد کے نشانات ہیں۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو مریض کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ریاض نے خاموشی سے ڈاکٹر کی بات سنی اور رانی کی دوائیاں لے کر اسے باہر لے آیا۔ اس نے رانی کو کچھ پانی پلایا اور دھیرے سے کہا کہ تم اب گھبراؤ نہیں، میں تمہیں محفوظ رکھوں گا۔ رانی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ہمت نہ ہوئی۔ ہسپتال سے واپسی پر جب وہ گھر پہنچے تو فریدہ دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں جلن تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ریاض نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے ایک لفافہ نکالا اور فریدہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ فریدہ نے بے اختیار وہ کاغذ پکڑ لیا۔ جیسے ہی اس نے اس پر نظر ڈالی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے قدم ڈگمگا گئے اور چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ فریدہ نے دوبارہ کاغذ پر نظریں دوڑائیں تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ طلاق نامہ تھا۔ ریاض نے صاف الفاظ میں لکھ دیا تھا کہ اب وہ اس کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ برسوں سے اس کے ظلم اور جبر کو برداشت کرتا آیا ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ وہ ایک ایسی عورت کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا جو نہ صرف اس کے گھر کی عزت کو پامال کر رہی ہے بلکہ اس کے دل پر بھی بوجھ کی طرح مسلط ہے۔ ریاض نے کھل کر یہ اعتراف بھی کیا تھا کہ اس کے دل میں اب رانی کے لیے جگہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے نکاح کر کے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرے۔ رانی جو ایک نوکرانی تھی جسے وہ روز ذلیل کرتی تھی، جسے وہ مار مار کر لہولہان کر دیتی تھی، وہی رانی اب اس کے شوہر کی زندگی کا مرکز بن گئی تھی۔ فریدہ کا دل غصے اور حسد سے پھٹنے لگا۔ اس کی سانسیں بے قابو ہو گئیں۔ اس کی انگلیاں کانپنے لگیں اور اس نے کاغذ کو زور سے مڑوڑ کر اپنے ہاتھ میں مسل دیا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک خیال گونج رہا تھا کہ ایک معمولی نوکرانی کس طرح اس کے جیسی عورت سے زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اس کے دل کو یہ گوارا نہیں تھا کہ رانی جیسی کسی لڑکی کو ریاض اپنی زندگی میں داخل کرے۔ یہ خیال ہی اس کے وجود کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ شروع دن سے ہی رانی کی خوبصورتی کو برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ یہ لڑکی اپنے حسن کے زور پر کسی دن اس کے گھر کا سکون چھین لے گی، اور آج اس کا ڈر سچ ثابت ہو گیا۔ فریدہ کے دماغ میں پرانی باتیں ابھرنے لگیں۔ اسے یاد آیا کہ جب رانی پہلی بار اس کے گھر آئی تھی تو ریاض نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی۔ وہ نظر فریدہ کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ گئی تھی۔ تب سے ہی اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ رانی کو کبھی سکون سے نہیں رہنے دے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ رانی کا خوبصورت چہرہ اور وجود بدصورت ہو جائے۔ اسی لیے وہ بار بار اسے کوستی، اسے مارتی پیٹتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کی ہڈیوں کو چور چور کر دیتی۔ مگر آج یہ سب کچھ بیکار ہو گیا تھا۔ ریاض نے اس کے ظلم کو برداشت کرنے کی بجائے اسے طلاق دے دی۔ دل چاہا چیخے چلائے شور کرے مگر آواز اس کے حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ وہ شکستہ قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے میں پہنچ کر جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر دیر تک کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ الماری کھولی اور کپڑے نکالنے لگی۔ سامان پیک کرنے کے بعد اس نے ایک آخری نظر کمرے پر ڈالی۔ یہی کمرہ جہاں وہ دوسروں پر چیختی چلاتی تھی آج اس کے لیے اجنبی ہو گیا تھا۔ وہ دروازے تک آئی اور پھر جیسے قدم اٹھانے کی ہمت نہ ہو، کچھ لمحے وہاں کھڑی رہی، مگر آخر کار بھاری دل کے ساتھ اس نے وہ دروازہ پار کیا اور اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ چند ہفتوں بعد ریاض نے فیصلہ کر لیا کہ اسے اب اپنے دل کی بات کہہ دینی چاہیے۔ وہ جانتا تھا کہ رانی محض ایک ملازمہ نہیں بلکہ ایک عزت دار گھر کی بیٹی ہے جس پر حالات نے سختی کی۔ وہ بھی جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ بوڑھے اور کمزور ہیں اور سارا بوجھ رانی کے نازک کندھوں پر ہے۔ ایک دن وہ سیدھا رانی کے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر رانی کی ماں باہر آئیں۔ ریاض نے مؤدب لہجے میں سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلام دعا کرنے کے بعد ریاض نے سیدھا رانی کے ماں باپ سے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ پا کر اور رانی کے ماں باپ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ چند دنوں کے اندر نکاح کی تیاری ہو گئی۔ نکاح کی تقریب نہایت سادہ تھی
محلے کی مسجد میں چند گواہوں کی موجودگی میں قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا۔ رانی نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کلمہ قبول پڑھا اور ایک نئے سفر کی شروعات کر دی۔ اس لمحے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو رک نہیں رہے تھے، بلکہ دکھ کے بھی نہیں تھے، بلکہ سکون اور خوشی کے تھے۔ برسوں کے انتظار کے بعد بالآخر زندگی پرسکون ہو گئی تھی۔